बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। और आज मामलात हैं सुहेल अफरीदी साहब के। उन्होंने हलफ उठा लिया और हलफ उठाने के बाद उन्होंने पहला ख़तरनाक तरीन आर्डर भी जारी कर दिया है। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसे उनकी आज हलफ बर्दारी हुई है उस पर भी तनकीद की जा रही है कि शायद ये रख रखाव के मुताबिक नहीं था, रवायात के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ है। क्या देख रहे हैं सईद बलोच साहब के? जैसे सुहेल अफरीदी साहब ने पहला फ़ेज़ अपना कवर किया, पहले फ़ेज़ में वो फातेह बनकर सामने आए हैं कि जितनी भी हर्डल्स उनके सामने खड़ी की गई थी वो सारी वो तोड़कर आगे आ चुके हैं, हलफ उठा चुके हैं, कुर्सी पर बैठ चुके हैं। अब कुर्सी पर बैठने के बाद जो उन्होंने पहला आर्डर जारी किया, उससे पहले ही इमरान खान साहब ने उनको खुला हाथ दिया कि जाओ अपनी टीम खुद चुनो। और बैरिस्टर साहब जिन पर सबसे बड़ा सवालिया निशान था कि अगर ये सुहेल अफरीदी साहब के करीब नज़र आते हैं, मशल यूसुफ जई साहबा 100 मीटर के दायरे में उनके करीब कहीं नज़र आती हैं, तो फिर मामलात मशकूक होंगे। फिर यही होगा कि सिर्फ चेहरा तब्दील हुआ है, मामलात वैसे ही चलेंगे। सुहेल अफरीदी साहब के बारे में ये इत्तलात, ये ख़बरें, ये अब सबूत सामने आ चुके हैं कि वो सियासी एहतजाजी सियासत के चैम्पियन हैं। अब पहला आर्डर, पहली मुलाकात कैसे देख रहे हैं? उन्होंने अपनी लाइन सेट कर दी है कि वो किस रास्ते पर चलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जो आपने पहली बात की ना कि आज जो तकरीब हल्फ बर्दारी हुई है वो अमूमी रिवायात के बरक्स थी। एक कारकुन जो ग्राउंड लेवल से उठ कर आया है, जो टूटी फूटी चप्पल के साथ अपनी स्टूडेंट यूनियन के अहदेदार से लेकर अब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बना है, वो जिन हालात से गुजरा है, उसने पहली तकरीर जो उसने गुज़श्ता रोज़ अपने सूबाई असम्बली में की थी, उसने कहा कि मैं जैसा था जैसा हूँ इसी तरह रहूँगा। मुझे ओहदे मिले हैं तो ये ओहदे मेरे अंदर कोई तब्दीली ऐसी ख़ास नहीं ला सकते। तो वो आज आपने चीज़ देखी, जिन नौजवानों के दरमियान, आपको पता है आज से 2-3 रोज़ पहले खबर दी गई थी कि सुहेल अफरीदी साहब के पास वो जनरेशन जी वाला इनकलाब, उसकी चाबी सुहेल अफरीदी साहब के पास है। आज उन्होंने उसकी थोड़ी सी झलक दी है। जो नौजवान उसकी तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे, अगर आप उन नौजवानों को देखें तो आपको वो झलक नज़र आई है जिसके बारे में 1 से 2 रोज़ पहले एक बड़ी शख्सियत की जानिब से इंदिया भी दिया गया था कि जो इस वक्त हमारी हुकूमत के लिए एक परेशानी का बायस बन सकता है, एक इशू, एक मामला जो बज़ाहिर अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन किसी भी वक्त जब सुहेल अफरीदी साहब उस पर कॉल देंगे तो वो हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए और हमारी शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक बड़ा मसला बन जाए। तो एक तो ये चीज़ है कि तकरीब हल्फ बर्दारी, जैसे कि कहा गया कि ये नौजवान कारकुन है, ग्रास रूट से उठ कर आया है, तो वो अपनी उन्हीं रिवायात को, उन्हीं जो एक उसका एक माइंड सेट है, वो उसी को साथ लेकर चल रहे, तो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। इस पर जो लोग तनकीद करें, अब ये वो गवर्नर साहब जिन्होंने आज उनसे हल्फ लिया, 2 रोज़ पहले तक वो उनको गवर्नर, वो वज़ीर आला कबूल करने को तैयार नहीं थे। आज जब हल्फ हो गया तो उन्हीं को उठकर गले लगाया, सीने लगाया। और एक मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा जेस्चर है कि सियासी इख्तलाफात जितने मर्जी हों, लेकिन एक दूसरे के लिए इतनी स्पेस ज़रूर रखें कि अगर कहीं आपको मिल बैठना हो या एक्सेप्टेंस हो एक दूसरे की, और आप अगर कहीं मिल बैठना चाहें तो आप एक दूसरे को इसी तरह गले लगाएं और एक दूसरे के साथ इसी अलग सलैक इसी तरह कर सकें। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। दूसरा जो आपने बात की कि पहला आर्डर दिया, आपको पता है जब अली अमीन गंडापुर साहब इस वज़ीर आला थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे सूबे के, तो उनके दौर में गुज़श्ता साल भी कोई 2 से 3 नौजवान थे जो गिरफ्तार हुए थे, जिनको इदारों की जानिब से उठाया गया, हफ्ता 2 हफ्ते उनको हिरासत में रखा गया और फिर अचानक उनको रिहा कर दिया गया। तो उस वक्त ये एक आवाज़ उठी थी PTI सोशल मीडिया की जानिब से कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हमारी सारी सूबाई मशीनरी हमारे जमात यानी वज़ीर आला के मतहत है, लेकिन उसके बावजूद अगर PTI के कारकुनान उनके अपने सूबे में उनकी अपनी हुकूमत के दौरान उठाए जा रहे हैं, तो फिर इस हुकूमत को लेने का फ़ायदा क्या है। तो अब जो आपने जो खबर दी, जो एक बड़ा आर्डर भी आज उन्होंने जारी किया, वो PTI की जो खातून कारकुन है सनम जावेद, उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ है। और तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले आपको पता है सनम जावेद को अचानक PTI के घर से अचानक उनको उठाया गया, गाड़ी में कुछ लोग आए, उनकी गाड़ी का रास्ता रोका और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बहन इससे पहले फलक जावेद को इसी तरह गिरफ्तार किया गया और फिर उसको मंसूब किया गया कि इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर में PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने गालबन उनको कहीं रोपोश करवाया हुआ था, तो वहाँ पर इदारों ने उनको ट्रेस आउट, वो जा रही थी पेशावर जलसे के लिए और रास्ते में इस्लामाबाद एक रात रुकी हैं और फिर यहाँ से
اطلاعات آتی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو ظاہر جو کیا جاتا ہے وہ لاہور میں لاہور اچرا سے سنم جاوید صاحبہ کو بھی ایسے ہی کیا گیا، حالانکہ گرفتاریاں ان کی کہیں اور سے ہوئی. تو یہ دباؤ تھا علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی تھا. اور آج جب انہوں نے حلف اٹھایا، آئی جی خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ان سے صوبے کی سیکیورٹی کی جو عمومی صورتحال ہے اس حوالے سے انہوں نے بریفنگ لی. اس کے علاوہ ایک اہم ٹاسک یہ دیا گیا کہ سنم جاوید کی گرفتاری کیسے ہوئی، کیسے ان کو یہاں سے گرفتار کر کے منتقل کیا گیا، اس بارے میں انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک پی ٹی آئی کا عام کارکن ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ آئیں گے، ہمیں کچھ تبدیلی نظر آئے گی، اور وہ تبدیلی بظاہر ہمیں ایک امپلیمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. ابھی چیزیں ان کو سمجھنے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا، اگرچہ وہ کابینہ کا حصہ تھے، بہت سارے حکومتی معاملات ان کی نظر میں تھے. نہیں، آپ کو اس آرڈر سے نہیں لگتا، اس ملاقات سے نہیں لگتا کہ ہوم ورک وہ کر کے آئے؟ کرسی پر بیٹھنے پر پتہ چل گیا کہ وہ ہوم ورک کر کے آئے ہیں، انہوں نے یہ آرڈر کرنا ہے، انہوں نے اپنی سمت کا تعین کیا ہوا. دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ کابینہ کا حصہ تھے، بہت سارے حکومتی معاملات جو کابینہ کے اندر ڈسکس ہوتے تھے ان سے تو وہ بخوبی واقف تھے. ہاں، جو خالصتاً وزیر اعلیٰ کی ثوابدیدی اختیارات میں یا ان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں آتے تھے یا ان کے متحد جو معاملات تھے ان کے ساتھ ان کا چونکہ تعلق نہیں تھا. اب وہ خود وزیر اعلیٰ ہیں تو اب وہ کابینہ والے سارے معاملات بھی ان کی علم میں ہیں. اور پھر وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی جو اپنی ثوابدیدی اختیارات ہیں، جیسے انہوں نے آج آئی جی خیبر پختونخوا کو طلب کیا، ان سے بریفنگ لی صوبے کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور پھر یہ اہم آرڈر جاری کیا. یہ وہی آئی جی صاحب ہیں جنہوں نے بغیر اطلاع دیے، بغیر اجازت لیے احمد ولی کی سیکیورٹی واپس لی تھی. دیکھیں یہ چیزیں اب آپ کو اس میں فرق نظر آئے گا، کیونکہ جو مزاحمتی رویہ سہیل آفریدی کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے، میرے خیال میں اس میں، اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی بڑی سخت تقریریں کرتے رہے ہیں. میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ماضی میں جو تقریریں گزشتہ 1.5 سال میں کی ہیں، شاید سہیل آفریدی صاحب اس طرح کی سخت تقریریں بھی نہ کر سکے، اس سے مختلف ہو. لیکن ان کی بات میں آپ کو تھوڑا سا وزن نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کی اپنی بھی ایک اس میں سیاست تھی، پارٹی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ تقسیم کی وجہ سے بہت زیادہ تقسیم تھی. ایون کے جو صوبائی صدر ہیں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے، وہ بھی اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی اچھی نہیں بن رہی تھی. جلسے کے بعد لڑائی شروع ہو چکی تھی. ایون گوہر خان صاحب کے ان کے ساتھ کچھ اچھے مراسم نہیں تھے، ان بن چل رہی تھی. لیکن سہیل آفریدی کے پیچھے آپ کو ساری پولیٹیکل جو صوبائی قیادت بھی اور ایون کے جو مرکزی قیادت ہے سینٹرل، وہ بھی آپ کو ان کے پیچھے کھڑی نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک بڑا مثبت ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے مثبت ایک اور بھی چیز ہوئی ہے. جو یہ حلف اٹھاتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی تھی اس پر فوراً سیز فائر کی خبر آتی ہے. یہ صوبے کے لیے تو اچھی خبر ہے. کیا اس کے بعد ایک تو ہو گیا بارڈر سائلنٹ ہو گیا، خاموشی ہوگی، لیکن صوبے کے اندر جو انفلٹریشن ہے، جو دہشت گردی کا ہے، جس کے بارے میں اتنا بڑا چینج لائے عمران خان کہ ایک گنڈا پور صاحب کو ہٹا کر وزیر اعلیٰ کو پھر سہیل آفریدی صاحب کو لائے ہیں اور انہیں کہا کہ اپنی روایات کو بھی مد نظر رکھنا ہے. یہ اب چیلنج بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا اس سیز فائر کے بعد؟ کیونکہ بارڈر خاموش ہو گیا، جو لڑائی ہے اور ہماری حدود کے اندر. دیکھیں اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب جب سے نامزد ہوئے ہیں، کم از کم وہ تمام قبائلی اضلاع جو پہلے سابقہ ایجنسیاں کہلاتی تھی، قرم ایجنسی ہے، خیبر ایجنسی، جہاں سے جو اسٹیک ہولڈر صاحب کا اپنا تعلق بھی ہے، خود وہ اسٹیک ہولڈر بھی ہیں، اور جہاں پر اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ کراس بارڈر وائلنس بھی بہت زیادہ ہے، دہشت گردی بھی انہی علاقوں میں سب سے زیادہ ہے، اور آپریشن بھی انہی علاقوں میں ہو رہا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب کو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اب تک پچھلے جو 5-7 روز ہیں، 8 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک، اس میں قبائل نے مختلف مواقع پر تقریباً ہر روز ہم نے دیکھا کہ 1 سے 2 پریس کانفرنس پشاور پریس کلب میں ہوتی رہی ہیں، یا جو قبائلی اضلاع ہے وہاں پر پریس کلبس کے اندر یہ پریس کانفرنس ہوتی رہی ہیں. اور قبائل کی جانب سے مختلف جو قبائل ہیں، صرف یہ نہیں کہ جو ان کا اپنا آفریدی قبیلہ ہے، نہیں، اس کے علاوہ جو دیگر ان تمام قبائلی اضلاع کے قبائل ہیں ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی. سہیل آفریدی کو ویلکم کیا گیا، عمران خان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ ایک پسماندہ ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو پہلی بار صوبے کی نمائندگی دی گئی ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے نہ صرف پورے صوبے کی بلکہ خاص طور پر اپنے ان تمام قبائلی اضلاع کی بھی وہ نمائندگی کرے گا، اور ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. تو جہاں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قبائلی لوگوں کو، قبائلی مشران کو، جو وہاں کے سردار ہیں، ان پر مشتمل ایک جرگہ بنایا جائے جس میں سیاسی قیادت بھی ہو، خاص طور پر صوبے کی سیاسی قیادت جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو، وہ جائیں، مذاکرات کریں، وفاقی حکومت کو قائل کریں.
اس کے علاوہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے قائل کریں، اور سب سے بڑھ کر افغان حکومت اور جو افغان عوام ہے ان کو قائل کیا جائے. مل بیٹھیں گے تو میرے خیال میں مسائل کا حل سامنے آ جائے گا. امریکہ 20 سال تک پہاڑوں میں ٹکرے مارتا رہا، بم مارتا رہا، آخر دو سپر پاورز وہاں سے پسپائی اختیار کر کے گئی، ان کو بھی آخر میں قطر میں جی پولیٹیکل دفتر کھولنا پڑا، طالبان مذاکرات کے ٹیبل پر آنا پڑے، اور پھر اس کے بعد ان کے وہاں سے ان کا انقلاب ہوا. عمران خان نے خود آج آفر کیا کہ اگر مجھے یہ کہیں تو میں یہ معاملہ سلجھا سکتا ہوں. لیکن دوسری جانب عمران خان نے سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے جو میسج جاری کیا کہ کھلا ہاتھ ہے، تمہارے ہاتھ مکمل طور پر کھلے ہیں، جس کو چاہے اپنی ٹیم کا حصہ بناؤ. تو وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پہلے بھیجے جاتے تھے، جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ گارنٹر ہیں گنڈا پور صاحب کی حکومت کے، بیرسٹر صاحب، ان کے نام پر کاٹا لگ گیا. دیکھیں عمران خان صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی اپنی نیچر کے مطابق وہ کام کرے تو میرے خیال میں پھر اس کے اوپر کوئی دباؤ ہونا نہیں چاہیے. عمران خان پھر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ 1 یا 2 لوگ میرے ہیں، یہ تمہارے ساتھ تو ہر صورت رہیں گے، باقی ٹیم تم خود بنا لو. تو پھر وہاں پر ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ جس شعبے میں یا جس سائڈ پر وہ بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہوں اسی شعبے کے اندر عمران خان صاحب اپنا بندہ دے دیں اور وہ ان کے لیے پھر مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیں، تو پھر وہ کام کر نہیں سکتے، ان کے پاس وہ فری ہینڈ نہیں ہوگا. سموتھ رائڈ کے لیے ضروری ہے، سموتھ رائڈ کے لیے آج پھر عمران خان نے یہی کہا کہ اپنی ٹیم خود بنائیں، خود لوگوں کو چنیں جو آپ کو اچھے لگیں، جس کو آپ مناسب سمجھیں کہ یہ شخص فلاں کام کر سکے. یعنی وہ جیسے انگریزی کی کہاوت ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، صحیح. تو وہ اتھارٹی عمران خان صاحب نے آج ان کو دی ہے، لیکن ساتھ ایک اور کنڈیشن بھی لگائی ہے کہ کام آپ کریں، ٹیم خود بنائیں، اور نتائج کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا. تو جواب طلبی پھر سہیل افریدی صاحب کپتان سے ہوگی، کپتان، اور وہ پوچھیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو نیا آپ نے لیڈر بنایا ہے، جو نیا کپتان چیف ایگزیکٹو آپ نے صوبے کا بنایا، آپ ایک بار اس کو فری ہینڈ دیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ پارٹی کی جانب سے ہو، نہ عمران خان صاحب کی جانب سے ہو، اور اس کے بعد پھر آپ ان سے نتائج مانگیں گے تو پھر وہ خود بھی اس کے پابند ہوں گے کہ مجھے جب فری ہینڈ دیا گیا اور میں اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہا اس طرح جس طرح مجھے میرے لیڈر نے جو ذمہ داری دی ہے، تو پھر میرے خیال میں وہ خود کو بھی قابل احتساب سمجھیں گے، اپنا محاسبہ وہ خود بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی کابینہ کے ان کی ٹیم کے لوگ ہوں گے پھر ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی گزشتہ حکومت میں ہر 3 مہینے کے بعد وہ کابینہ کے لوگوں سے ایک باقاعدہ پریزنٹیشن لیا کرتے تھے، جیسے ہم یونیورسٹیز میں دیا کرتے تھے کہ ہر سیمسٹر میں ہمیں ایک آدھ کوئی پریزنٹیشن ہوتی تھی جو ہمیں دینا پڑتی تھی. تو یہ پریزنٹیشن وہ لیتے تھے. آئیں جی، ہر وزیر آئے، اپنی گزشتہ 3 ماہ کی 6 ماہ کی کارکردگی کے بارے میں وزیر اعظم صاحب ان سے جو پیش رفت ہوتی تھی وہ لیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور مراد سعید صاحب وہ 2 رہنما تھے جو 10-10 نمبر لینے میں کامیاب رہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو عمران خان صاحب نے اپنے دور سے شروع کی، اپنی دور حکومت سے، اور اب وہ آہستہ آہستہ اس کو صوبے کی طرف لے کے آ رہے ہیں. اب جب آپ وزیر اعلیٰ کو اختیار دیں گے، پھر اس کو پابند بنائیں گے، اس سے جواب طلبی کریں گے، تو پھر وزیر اعلیٰ بھی اپنے نیچے جو میرٹ پر لوگ آئیں گے ان کو وہ نیچے رکھے گا اپنے، اور پھر ان سے وہ بھی جواب طلبی کرے گا. تو میرے خیال میں یہ اچھا ہے کہ ایک ہائرارکی بنے گی اور اس کے مطابق چیزیں بہتری کی جانب جانا شروع ہو جائیں گی. دوسرے عمران خان کے مقدمات پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے توشانہ 2 کیس کی، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کا فیصلہ آئے گا تو القادر ٹرسٹ کیس کی ضمانت کا فیصلہ ہائی کورٹ سے آ جائے گا. اب دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں، کل سماعت بھی ہے اور توشانہ 2 کی کیس سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اب سہیل افریدی صاحب کے بارے میں اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ کل ہائی کورٹ آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک درخواست دینی ہے کہ وہ جائیں گے اڈیالہ اور عمران خان سے ملاقات کریں گے. ان کا سفر اب عمران خان کی طرف جو بڑھ رہا ہے وہ مناسب ہے، یا صوبے میں پہلے اپنی عملداری ثابت کریں، کارکردگی ثابت کریں، پھر عمران خان کو رپورٹ دیں، یا پھر حلف اٹھانے کے فوری بعد جا کے عمران خان کو ملنا ضروری ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ہدایات لینا تو ضروری ہے. عمران خان صاحب نے ویسے پہلے اسائنمنٹ ان کو دے دیا، جو 2-3 روز پہلے ان کا ایک پیغام آیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ صوبے کی روایات کے مطابق آپ فوجی آپریشن کے حوالے سے جو معاملہ صوبے کے لوگوں کے مفاد میں ہو اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلہ کریں. لیکن پھر بھی ایک بار عمران خان صاحب کے پاس جانا، ان کو ابتدائی طور پر اپنا دیکھیں، انہوں نے خود بھی ایک کام کرنا ہے تو لازمی طور پر اپنے بارے میں یا اپنے لوگوں کے بارے میں جا کر وہ عمران خان صاحب سے ہدایات لیں گے. کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مجھے رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، یا جو آپریشن کے حوالے سے معاملات ہیں میں وفاقی حکومت کے سامنے ایپیکس کمیٹی کے اندر یہ ساری چیزیں میں کیسے ان کے سامنے رکھوں، کہاں سے رکھوں. مجھے جو راستہ گنڈا پور صاحب کی جانب سے اختیار کیا گیا اس سے بچتے ہوئے میں اگر مختلف راستے پر چلتا ہوں
تو میں کیسے یہ اپنا موقف وفاق کے سامنے یا دیگر صوبوں کے سامنے یا جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے سینئر قیادت ہے اس کے سامنے میں کیسے اپنا موقف بہتر انداز میں رکھ سکتا ہوں. تو یہ ہدایات لینا میرے خیال میں ضروری بھی ہے, اور اس سے یہ ہو جائے گا کہ کم از کم جیسے گنڈا پور صاحب کی پچھلے 6-7 مہینے ملاقات نہیں ہوئی, تو اگر ان کی ابتدا میں ملاقات آپ نے نہیں کروائیں گے تو پھر صوبے کے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ تو گنڈا پور صاحب پر کہتے ہیں ڈیپینڈ کرتا تھا نا, جب چاہتے تھے مل لیتے تھے, جب چاہتے تھے میرے خیال میں ابھی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ سہیل افریدی صاحب کو کوئی مسئلہ ہوگا, کیونکہ اگر آپ مسئلہ کریں گے تو پھر سہیل افریدی نے تو اپنی تقریر میں کہہ دیا ہے کہ ہم تو اپنے لوگوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے, اور ان کے اوپر آپ ورکنگ شروع کریں تو جو بعض ایشوز ہیں وہ جیسے جیسے آپ کام کریں گے آپ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی تو پھر وہ دیگر چیزیں بھی الٹیمیٹلی وہ ساتھ ساتھ اس وقت عمران خان وہ سارٹ آؤٹ اور ہوتی سہیل افریدی بھی ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں اگر مل بیٹھیں گے, جو ایشوز دونوں طرف ہیں وہ اگر اپنے اپنے تحفظات رکھیں گے اور اس میں سے جو چیزیں پہلے ڈویبل ہیں آپ ان کو الائن کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ان کے اوپر آپ ورکنگ شروع کریں, تو جو بعد میں کچھ ایشوز ہیں وہ جیسے جیسے آپ کام کریں گے آپ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی تو پھر وہ دیگر چیزیں بھی الٹیمیٹلی وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوتی رہیں گی. تو آج ان کا پہلا دن ہے, پہلا آرڈر ان کا آ چکا ہے اور آرڈر سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں. تو دیکھتے ہیں ان کے حلف اٹھانے کے بعد جیسے سیز فائر ہو گیا, جیسے عمران خان نے ان کو کھلا ہاتھ دے دیا کہ بھائی آپ اپنی مرضی کی ٹیم سلیکٹ کریں, اور سب سے زیادہ اہم خبر وہ شخص جس کا ان کی ٹیم میں ہونا ان کو مشکوک بنانے والا تھا, اس شخص کے نام پر کاٹا لگا دیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اپنا کیا رنگ جماتے ہیں یا ان کے راستے کے سامنے رکاوٹوں کا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مجھے اور سعید بلوچ صاحب کو اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.